अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 10। आज लाहौर में मुकाबला है कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और उम्मीद यही करते हैं कि एक्साइटिंग मैच देखने को मिले। इस मैच पे तो डेफिनेटली बात होगी। कल लाहौर का अपने होम क्राउड के सामने बड़ा ही फ्लॉप शो रहा। पेशावर ज़ल्मी ने वैल्यूएबल कामयाबी हासिल की। अलजारी जोसेफ ने 3 विकेटें ली, जिसकी वजह से वो मैच के हीरो करार पाए। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकबल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, सबसे पहले ये बताइएगा कि पेशावर ज़ल्मी के लिए आप बड़े होपफुल थे। उनसे क्रेडिट नहीं ले रहा, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन लाहौर कलंदर कुछ मुझे ऐसा लगा कि कल के मैच में जल्दी में थे, आ रहे थे और चला रहे थे। ये स्कोर इस पिच के लिहाज से भी काफी कम था, क्या कहेंगे? बहुत कम था। देखिए, पिच पे तो हम ब्लेम नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से उनकी अपनी शॉट सिलेक्शन वेरी पुअर। आप जब आपकी फॉर्म लगी हो, फिर आपके पास प्लेयर्स ऐसे हों और इस टीम के पास एबिलिटी भी है, बड़े रन्स करके आए हैं, तो आप 128 पे 129 पे आउट होना एक्सेप्टेबल नहीं है अपने होम कंडीशन में। अपने लोगों के सामने लाहौर के क्राउड आप देखें जैसे आया हुआ था, उनको एंटरटेन करता है, जैसे स्टेडियम में आए हुए थे वैसी क्रिकेट नजर नहीं आई। और पेशावर ज़ल्मी डेफिनेटली बड़ा जबरदस्त उन्होंने कम बैक किया, बॉलिंग ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। जब आप ऊपर से आउट कर दें ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आप 180 190 करें। पिच तो इतने रन्स करने वाली थी, लेकिन मेरे ख्याल से डैरन मिचेल, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक आप देख लें, उसके बाद आसिफ अली को ओपन भिजवाना मेरी समझ से बाहर है। कौन है इनकी टीम में भी साइंसदान कोई आ गया, जैसे PCB में है ना, मुझे लग रहा है इनकी टीम में भी कोई साइंसदान ऐसा है जो इनकी टीम की रेपुटेशन नीचे करेगा ऐसे डिसीजन लेने। बिल्कुल सही बात है। बासित भाई, जब हम मैच देख रहे थे मेरे जहन में भी यही सवाल था कि वो आइंस्टाइन कौन है जिसने आसिफ अली को ऊपर भेजा। नईम को नहीं खिलाना था तो भी आपके पास अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान, एक पैर ऐसा ओपनिंग का बनता है। आप आसिफ अली को भेज के ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? इसमें 2 वजह हो सकती है ना जी। एक तो मिचेल ने नंबर 3 खेलने से मना किया और अब्दुल्ला शफीक ने बोला मैं नंबर 3 ही खेलूंगा। बजाय तो ये चीज नजर आ रही है, बजाय तो ये चीज नजर आ रही है कि जो ओपनर है वो ओपनिंग नहीं कर रहा, और जो 6, 7 नंबर का बैट्समैन है उसको आप ओपनिंग करा रहे हैं। इस पे मेरा एक सवाल है कि क्या अब आसिफ अली को पाकिस्तान टीम के लिए जब कंसीडर किया जाए तो एज ओपनर कंसीडर किया जाए, या इन्होंने PSL को इजी लिया हुआ है? मौजूद है ऑलरेडी, बेपनाह मौजूद है, या इन्होंने सीरियसली लिया PSL को? हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि जो प्लेयर यहाँ पे नंबर 3, 4 खेल रहा होता है वो पाकिस्तान टीम में 7 नंबर पे खेल रहा होता है। तो क्या 3, 4 नंबर पे परफॉर्मेंस करने वाले को पाकिस्तान टीम में भी 3, 4 पे खिलाए ना? तो ये तो PSL की परफॉर्मेंस पे अगर आप पाकिस्तान की टीम बनाएंगे तो फजूल है। जो जिस नंबर का बैटर है उसको आप उस नंबर पे तो खिला ही नहीं रहे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये असल में ये PCB के हाथ में नहीं है ना, ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है। जो फ्रेंचाइज का थिंक टैंक है, जो वो प्लान बनाएगा वो होगा। पोस्ट मैच में शाहीन से पूछा था, ओपनिंग करता है पाकिस्तान टीम में ओपनिंग कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में नहीं करता ना ओपनिंग। पाकिस्तान टीम में क्या एज ए ओपनर आएगा? नहीं आएगा। नहीं, नेशनल T20 में उसने कई दफा ओपन किया। वो सही है, लेकिन शाहीन ने उसकी तवज्जो ये पेश की कि आसिफ अली को 2, 4, 5 बॉलें मिलती थी, तो हमने सोचा उसको 20 ओवर मिलेंगे। तो ये हमेशा शाहिद साहब आपने नहीं सुना कि आसिफ अली को बहुत जल्दी आना पड़ गया, शुरू में विकेटें गिर गई, उसको तो चाहिए ही 10-15 बॉलें। जो शाहीन ने कहा वो ये वाली बात थी। और दूसरे वो कौन सी, जिस तरह आप बात कर रहे हैं साइंसदान, 21 रन पर 4 आपकी विकेटें गिर गई, चौथा ओवर था। कौन साइंसदान इस मौके पर शाहीन शाह अफरीदी को भेजेगा कि जाओ हिट आउट करो? आपको उस वक्त कंसोलिडेट करनी है अपनी इनिंग्स कंसोलिडेट करनी है। उस वक्त सिकंदर रजा 6ठे ओवर में सिकंदर रजा आया और वो आखिरी ओवर में जाके आउट हुआ है। इसे कहते हैं बैटिंग, इसे कहते हैं अपनी टीम के लिए वो करना। अगर सिकंदर की इनिंग्स ना होती, एक उसने 8वीं विकेट पे 36, 9वीं विकेट पे 25 की पार्टनरशिप की, अदरवाइज 100 रन भी नहीं। कल बर्थडे भी थी सिकंदर रजा की, तो बड़ा स्पेशल डे उनके लिए साबित हुआ। मुल्तान के अगेंस्ट कौन आया था पहले बैटिंग करने लाहौर की तरफ से? रिशाद। शाहीन बाद में आया, सिकंदर बाद में आया, तो व्हाई नॉट रिशाद पहले आए? मतलब हर मैच में दोनों मैचों में पूरी इनिंग्स को संभाला है, एंकर करके हिट आउट करके गया। इतनी जल्दी आपकी विकेट्स गिरी हुई हैं, तब तो आपको चाहिए ना कि थोड़ा सी स्टेबिलिटी आए, और वो उस टाइम पे आप ये डिसीजन ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर ने बड़ी पुअर बैटिंग की है,
ہم کریڈٹ پشاور زلمی کی بالنگ کو نہیں دے سکتے, انہوں نے بھی شاید میں نے کہا نا ان سے کریڈٹ نہیں لے رہے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سامنے کپتان بابر اعظم تھا تو ڈیپ چلا گیا پھر بھی, ورنہ 67 for 7 کے بعد 129 کے نہیں بننے چاہیے تھے. کیپٹنسی میں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں, اس نے ووڈ کو کنٹینیو 4 اوور کروائے, اس کا ردم آؤٹ کر رہا تھا. اس کا مطلب کل اس نے اٹیکنگ کیپٹنسی کی, وہ چاہ رہا تھا کہ جتنا جلدی ہم لوگ آؤٹ کر سکے اتنا اچھا. دیکھیں ایک مین بیٹسمین کھیل رہا ہو نا, ساتھ بے شک ٹیل کھیل رہی ہو, اتنے رنز بن نہیں جاتے ہیں. آپ دیکھیں سکندر رضا اس کی ریپوٹیشن ہے, T20 اسپیشلسٹ ہے, بڑا زبردست پلیئر ہے, وہ لے کے چلتا ہے. پچھلے میچ میں بھی اس نے 50 کیا ہے. تو یہی فرق ہے. آپ دیکھیں اتنے پہ بھی آؤٹ کرنا بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہزاری جوزف نے. آپ دیکھیں لیکن میں سٹل سمجھتا ہوں پشاور زلمی کی بالنگ میں ابھی وہ تھریٹ نہیں ہے جیسے لاہور کے پاس ہے, ویسا پرفارم نہیں. کل آپ کو یاد ہوگا میچ کے بیچ میں نے آپ سے کہا تھا ایک ففتھ بالر کی کمی لگ رہی ہے, کل بابر نے بھی یہ بات ابھی آپ دیکھیں ففتھ بالر کی کمی ہے. ابھی علی رضا اچھی بالنگ کر رہا ہے, پہلے 2 میچز میں نہیں اچھی کر رہا, جہاں پہ اللہ نہ کرے اس کو مار پڑی نا تو آپ کے پاس پھر چوتھا اور آپشن ہی نہیں رہے گا. تو یہ بھی ٹیموں کو سوچنا چاہیے. جی باسط بھائی, ابھی کامی نے جو بات بولی نا کہ زلمی کے بالرز نے بہت اچھے بال کرے, تو موومنٹ بھی تو تھی نئے بال پہ, حرکت بالکل تھی. اس میں مجھے پہلی دفعہ لگا کہ قذافی میں بال باؤنس ہو رہا ہے 100%. جس طرح آصف علی جس طرح بال اندر آیا آؤٹ ہوا ہے, تو اس ٹائم پہ تو مطلب مجھے حیرت ہے کہ شاہین نے بھی یہ بات بولی کہ میں ٹاس جیتا تو میں بیٹنگ کرتا, کیونکہ ان کی اسٹرینتھ ہے. لیکن آپ کو پہلے 1-2 اوور تو دیکھنا تو پڑتا ہے پچ کا کیا بیہیویئر ہے. پہلا میچ ہو رہا ہے, آپ پہلے میچ میں فخر ہٹ کے مار رہے ہیں, وہ آؤٹ ہوتا ہے, آصف علی آؤٹ ہوتا ہے, اور آصف کو تو آؤٹ بھی نہیں دیا تھا. اس کے بعد مچل مار دیتا ہے, عبداللہ دوسری بال پہ دوسری اوور میں بلنگ. میں نے جو شروع میں کہا نا ایسا لگ رہا تھا جلدی میں ہے, they were rushing through this phase. آپ نے یہ بیٹنگ کی بات کر لی. اب سب سے بڑی بات ہے کہ آپ 129 رن آپ نے کرے, آپ آل آؤٹ کریں گے تو جیتیں گے نا. شاہین نے آؤٹ کرا, حارث نے آؤٹ کرا, شاہین نے آیا بالنگ کے لیے اور آپ نے پھر اس بچے کو بالنگ کرا دی جو عذاب نام تھا, کیا نام تھا, عذاب. آپ نے حارث رؤف کو دوسرا اوور کیوں نہیں کرایا جبکہ اس نے آؤٹ کرا ہوا ہے, اور وہ بچہ پہلے اس میں 2 نو بال کر دیتا ہے. تو میچ تو آپ وہیں پہ آ کے جب حارث اپنا محمد حارث نے 2 چھکے مارے, دوسرا ختم ہو گیا. بھائی بتائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ لیفٹ رائٹ کھیل رہے ہیں اور سکندر رضا کو 15واں اوور کروایا, آپ لیگ اسپنر سے کروا رہے ہیں. آپ سکندر رضا کو کروائے, شاید حسین طلعت کھیل رہا, وہ چانس لے لیگ بھی 4 ہو, بابر بھی آف اسپنر. آپ دیکھیں جیتے ہیں تو سب سے مین پلیئر تھا راشد کے ساتھ. میں ایک بات دیکھیں, بابر بھی اسٹرگل کرتا ہے اسپنر کے آگے. بریزول نے کتنی مرتبہ آؤٹ کیا, چانس بہت لیٹ لیا. میرے خیال سے فوراً 7ویں 8ویں اوور میں سکندر رضا سے بالنگ ایون جیسے ہی وہ آؤٹ ہوا تھا فوراً لے آتے تو بہت اچھا ہونا تھا. کہیں نہ کہیں ڈیپ چلا جاتا میچ. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے سکور پہ ہم نہیں بچا پائیں گے. 7 رن پہ سکور ہو جاتا, 7 رن پہ 2 آؤٹ کر لیے, 7 رن پہ 2 آؤٹ کر لی تو آپ کو اٹیک پہ ہی جانا تھا. آپ 4th چینج لے کے آئے آصف آفریدی کو جو شروع کر رہا تھا. اینڈ آصف آفریدی از اے بالر لیفٹ آرم اسپنر کے اگینسٹ بابر اعظم ہمیشہ ولنریبل ہوتا ہے. وہ بہت بڑی ٹیکنیکل مسٹیک ہے کہ آپ نے آصف کو 10واں اوور دیا جب 42 آلریڈی بابر اعظم بنا کر ویل سیٹ ہو چکا تھا. اس وقت آصف آفریدی کا نہیں تھا کام, آصف آفریدی کا کام تھا 3را یا 4تھا اوور 5واں اوور کہ وہ انسیٹل کرتا بابر اعظم. شروع میں باسط بھائی نے جو بات کی نا کہ یہاں صرف جیتنا وکٹ لے کر ہی تھا, اتنے سکور پہ آپ لمبا تھوڑی کھینچ سکتے. آپ 200 بھی کرتے ہیں تو آج کل 200 بھی ڈیفینڈیبل نہیں ہوتا, آپ کو وکٹیں لینی ہوتی. نجیب آپ دیکھیں 7 بالر یوز کریں لاہور کلندر, مچل نے 1 اوور کرا 5 رن دیے, صحیح ہے. اب اگر آپ اسکور کارڈ دیکھیں گے آپ بولیں گے یار سکندر سب سے لاسٹ میں آ رہا ہے, 1 اوور 6 رن, مچل 1 اوور 5 رن. تو کیا مطلب ہے, کیا کرنا, چاہ کیا رہے تھے؟ کوئی پلان نہیں تھا. جو پلان کرا تھا وہ سب سے پہلے ہی فیل ہو گیا نا, آصف علی والا. بالکل وہاں سے ایک دم, اور پھر شاہین آ گیا بیٹنگ کے لیے 6 نمبر پہ. تو وہ پلان ان کا میرے حساب سے بیکار ہے. باقی ہو سکتا ہے پے کر جائے جہاں بہت ہی اچھا پچ ہو جائے, کوئی میڈیوکر بالنگ ہو. ادروائز جس طرح کی بالنگ ہے گورے نہیں پٹائی کریں گے. جیسے 2 میچز جیتے تھے نا, بڑی زبردست کمبینیشن, کیپٹنسی, بالنگ کو بڑا اچھا یوٹیلائز کیا تھا. یہ اخیرے 2 میچز میں بڑی ایوریج کرکٹ کھیلے ہیں لاہور کلندر. تو بالنگ بہت بری کرائی, بالنگ بہت بری کروائی ہے. بیٹنگ آپ دیکھیں کل جیسے کی ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی کیا سوچ کے بیٹنگ کر رہے تھے, کیا سوچ کے بیٹنگ آرڈر بنایا ہوتا. اگر شاہین کہہ رہا ہے کہ آصف علی کو 4 بال ملتے ہیں تو ہم نے کہا اس کو 20 اوور ملے,
تو یہ مشورہ جب وہ پاکستان ٹیم میں تھا اس وقت بھی دے دیتے کہ یار اس کو 4 پہ بھیجے, نواز کو کیوں اوپر بھیجتے ہیں, شاداب کو کیوں بھیجتے ہیں, اس سے فائدہ لے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کسی کا کانفیڈنس بالکل ہی نیچے لے کے جانا, اپنی ٹیم کو بھی نیچے لے گئے, جو ایک مومنٹم بنا ہے, کانفیڈنس بنا نا اس بیٹنگ آرڈر کی وجہ سے. اب تک لاہور قلندر کے پی ایس ایل سیزن 10 کے ریزلٹس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. ساتھ ساتھ باسط بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اپنا چیمپئنز ٹرافی جب ہم جیتے تھے کون کوچ تھا؟ مکی آرتھر نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آصف علی 40 اوور سے پہلے یوزفل ہے یا 40 اوور کے بعد یوزفل ہے, دائرہ جو ہوتا ہے نا, تو میں نے 40 اوور کے بعد. تو اس نے مجھے پوچھا کیوں, میں نے اس کا کھیل ہی یہی ہے, وہ ہے 7-8 اوور کا پلے. ہاں ظاہر ہے, اگر اس کو دائرے میں بالکل جب بھی جلدی آیا ہے وٹ ایور جو بھی ہے, پھر وہ اس کا کام ہی نہیں ہے پاکستان ٹیم میں. اگر آپ نے لاسٹ 10 اوورز کے لیے رکھنا, نہ وہ بالنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آل راؤنڈر ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ کے 10 اوورز کے لیے آپ کھلائیں. اگر وہ اسپیشلسٹ مڈل آرڈر بیٹس مین ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ کے 5-6 اوورز کے لیے کھلائیں, تو اس کا مطلب ہے کسی آل راؤنڈر کی جگہ مار رہے ہیں, آپ ایکسٹرا فیور دے رہے ہیں. جب ہم نے دیکھا ہے وہ جلدی ایسے یوز اس کا مائنڈ سیٹ ایسے بنا دیا نا. میرے سوال کو یہ سمجھے ہی نہیں ہے. نہیں میں وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ پہلے یوزفل ہے یا بعد میں یوزفل ہے, تو آپ نے کہا بعد میں یوزفل ہے. میں نے کہا میرے حساب سے بعد میں یوزفل ہے. اس سے یہ تھوڑی بولا کہ میں بعد میں بھیجوں گا, ہاں, تاکہ وہ اس ٹائم پہ سلوگنگ کر سکے, وہ ٹیم میں تھا. ہاں صحیح بات ہے. پھر سے ریزلٹس پر نظر ڈالتے ہیں. لاہور نے اسلام آباد کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا اس پی ایس ایل سیزن 10 کا. اسلام آباد نے وہاں کامیابی حاصل کی 8 وکٹوں سے. دوسرا میچ کوئٹہ کے خلاف کھیلا, وہ 79 رن سے جیتا. کراچی کے خلاف 65 رن سے کامیابی حاصل کی. ملتان کے خلاف جب میچ کھیلا, جو اب آخری 2 میچز کی بات ہو رہی تھی, تو 33 رن سے ہارے, اور کل کا میچ 7 وکٹوں سے. تو جو جیت ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے, اور جو ہارے ہیں اس میں بالکل ہی کولیپس ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ورنگ سائنز ہیں لاہور قلندر کے لیے. اس کے بعد ہم ذرا پشاور زلمی کے بھی میچز پر نظر ڈال لیتے ہیں سیزن کے. پشاور نے جب کوئٹہ سے اپنا پہلا میچ کھیلا تو کوئٹہ وہاں 80 رن سے جیتی. پھر اس کے بعد اسلام آباد 102 رن سے. ملتان کے خلاف یہاں پہ انہوں نے اپنا کم بیک کیا اور 120 رن سے کامیابی حاصل کی. کراچی کے خلاف جب میچ کھیلا تو 2 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور کل جو ہے وہ پشاور الگ نظر آئی, 7 وکٹوں سے جیتی. تو اوور آل پشاور نے گرتے گرتے اب اٹھنا شروع کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن کل میرے خیال سے اور جلدی میچ ختم کر سکتے تھے, اپنا رن ریٹ اور بہتر کر سکتے تھے, کیونکہ ہر میچ جیتنا بڑا ضروری ہے. اب دیکھیں اگلے 4 میچ رہ گئے ہیں پشاور زلمی کے, 5 میں سے 4 جیتنے, رن ریٹ پہ بھی بات آ سکتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا بڑی کیلکولیشن کر کے کھیلنا چاہیے. جیسے باسط بھائی نے آصف علی کی بات کی ہے نا, میرے خیال سے وہ جو ان کی بات ہے نا, وہ جتنے کوچز آئے ہیں نا, انہوں نے اسی چیز کو لیا کہ اخیلے 4-5 اوورز کے لیے اس کو کھلایا جائے. اسی کی وجہ سے اس کی گیم بھی خراب ہوئی ہے. جب شروع میں تھا, آپ دیکھیں کس نمبر پہ کھیلتا تھا, سرفراز کی کپتانی میں پرفارم بھی کرتا تھا, اس کا مائنڈ سیٹ, اس کی گیم خراب کی گئی ہے. میرے خیال سے اس کو ٹیل اینڈر بنا کے صرف اکیلے 8-10 بولوں کے لیے اسے رکھا ہوا تھا. ہم نے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا جتنے T20 ہوئے ایسے ہوئے ہیں, تو جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہے. پاکستان ایسے ٹیلنٹ میرے خیال سے خراب کیا جاتا. میں باسط بھائی نے جو بات کی ہے, چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو, اگر آپ اسپیشلسٹ بیٹسمین ہیں, جو اس کا نمبر ہے اس نمبر پہ کھلایا جائے, پھر ہی پلیئر کا پتہ چلتا ہے. بھائی 25 کی ایوریج ہے ODI میں اور 15 کی ایوریج ہے T20 میں. کوئی 100 نہیں ہے ان کا ODI میں, اور کوئی 50 بھی نہیں ہے ان کا T20 انٹرنیشنل میں. تو مطلب وہ پرفارمنس تھی کب؟ 10 بالوں کے 20 رن بنانے والے, جو 3 چھکے مارے, 3 یا 4 مارے تھے. بہت سے ایسے پلیئر ہوتے ہیں, جیسے نسیم شاہ بھی میچ کئی ختم کیے ہیں, اس نے 2 میچز جتوائے ہوئے ہیں. تو ایسے تو پھر آپ راستہ خراب کرتے ہیں نا. آپ اس کا مطلب ہے اپنے فیوریٹس کے لاتے ہیں, آپ پرفارمنس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہی چلتا ہوا آ رہا 5-6 سال سے. آج پاکستان کی کرکٹ کہاں پہ کڑی ہوئی ہے, کوئی پوچھ نہیں رہا, کوئی کھیلنا نہیں چاہ رہا, کوئی مین ٹیم نہیں کھلانا. بہت سے ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جن کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. گلین میکسویل جب آیا تھا تو لسٹ اے میں اور شیفیلڈ میں اس کو سوچتی تھی ٹیمیں کہ کہاں بیٹنگ کرائیں, اس لیے کہ وہ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین تھا. پھر اس نے بالنگ کرانا شروع کر دی, بالنگ کرا کے اس کی یوٹیلیٹی آئی,
اور وہ ورلڈ کے ایکسٹرا آرڈنری فیلڈرز میں سے ایک ہے. یہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کسی بھی پلیئر کی. آصف علی کو ہم ہمیشہ سوچتے رہے کہاں کھلائیں کیوں نہ کھلائیں. ون ڈے ورلڈ کپ جب وہ کھیلا 2019 میں کوئی سکور بھی نہیں کیا. آسٹریلیا والا میچ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا, میں گراؤنڈ میں تھا. آصف علی نے 2 کروشل کیچز چھوڑے اور فنچ نے وہاں پہ بڑا اسکور کر کے پاکستان کو بتا لیا. حالانکہ محمد عامر نے اس میچ میں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی تھی اور پاکستان وہ میچ جیتتے جیتتے ہارا ہے. تو اس طرح کے پلیئر کی ڈیولپمنٹ آپ نہیں جب کرتے تو پھر وہ پھر اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کنفیوز ہی ہیں. اب آپ نے سٹیٹس بتائے ہیں, پوچھے نا سلیکٹروں سے, پوچھے نا کوچ کو. ابھی بھی پوچھیں کہ حیدر علی اوپن پہ سٹارٹ ہوا ہے انٹرنیشنل کیریئر اس کا, ابھی فرنچائز کرکٹ میں نمبر 6-7 پہ ہے, شداب آ رہا ہے. کون پوچھنے والا, کون پلان دینے والا, کون تھا کوچ؟ مکی آرتھر, سکلین مشتاق 2019 ورلڈ کپ میں, سکلین مشتاق, مکی آرتھر. اس کے بعد جو کوئی بھی آئے اس نے 4 چھکے. کون ہے سلیکٹر؟ وہی ہے نا, وہ پھر یوٹیلیٹی آپ کو نہیں ملتی ہے. تو سلیکٹر بھی پوچھ لے کون ہے, ان کا بھی نام بتا دیتا ہوں. چیف سلیکٹر کون تھے؟ انضمام الحق, محمد وسیم. چیئرمین بھی بتا دو. 19 کے ورلڈ کپ میں پہلے کھیلا ہے, 19 کے ورلڈ کپ میں انضمام الحق تھے چیف سلیکٹر. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈال لیتے ہیں. کل کے میچ کے بعد کیا اپ ڈیٹ ہے پوائنٹس ٹیبل کی. ٹاپ پر اسلام آباد یونائیٹڈ, فلالس اسلام آباد, 5 میں سے 5 میچ جیتا ہے, 10 پوائنٹس ہیں, 2.342 نیٹ رن ریٹ ہے. کراچی کنگز اب دوسرے نمبر پر ہے, 5 میں سے 3 میچز جیتا ہے, 2 ہارا ہے, 6 پوائنٹس ہیں, -0.2 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. لاہور تیسرے نمبر پر ہے, 4 پوائنٹس ہیں. پشاور زلمی کے لاہور کے 4 پوائنٹس ہیں, 2 میچ جیتا ہے. پشاور زلمی بھی 5 میں سے 2 میچ جیتا ہے, 4 پوائنٹس ہیں, لیکن نیٹ رن ریٹ کافی خراب ہے. کوئٹہ اس پوری لسٹ میں وہ ٹیم ہے جو اب تک صرف 3 میچز کھیلی, اور ملتان بدستور آخری نمبر پر کیونکہ ایک ہی میچ جیتا ہے. تو یہ ہے پوائنٹس ٹیبل کا سینیریو. باسط بھائی, اس وقت پوائنٹس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ تو کنفرم ہے کہ اسلام آباد تو جا ہی رہی ہے اور وہ ٹاپ 2 میں ہی فنش کرے گی. باقی ٹیموں کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کا مائنس میں اگر کراچی میچ ہارتا ہے تو کراچی کے لیے کوشچن مارک ہو جائے گا. ہاں, لاہور کی 4 پوائنٹ ہے لیکن وہ پلس میں. بابر کی ٹیم جو اپنا زلمی وہ بھی مائنس میں, کوئٹہ بھی مائنس میں, اور کراچی کے لیے میرا خیال ہے میچ جیتنا ضروری ہے. میچ جیتنا ضروری ہے, آج والا میچ جیتنا بہت ضروری ہے. اگر کوئٹہ ہراتا ہے کراچی کو تو یہ ٹورنامنٹ دوبارہ پورا وائڈ اوپن ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ وہی والی بات ہے نا کہ ابھی کوئٹہ کے ویسے بھی میچز صرف 3 ہوئے ہیں, ان کے پاس یہ آپشن ہے. ویسے انہیں پلس آنے میں نا 2 میچ جیتنے ہوں گے. جیسے آپ نے یہ بتایا ہے نا, میرے خیال سے وائڈ اوپن ہو جائے گا نا, اسی میں بس میرے خیال انٹرسٹ رہے گا لوگوں کا. جیسی کرکٹ ہو رہی ہے وہ مزیدار نہیں ہو رہی, بس اسی میں اب بات کریں گے کہ یار یہ ٹیم آ گئی, وہ ٹیم آ گئی. ایسے میچز کی بھی بات کریں, کل بھی دیکھیں بالکل 1 سائڈ میچ ہوا ہے. تو میرے خیال سے تھوڑی کوالٹی, کوئی فائٹ نظر آنی چاہیے. تھوڑی سی فائٹ لاہور قلندر نے ملتان کے خلاف دکھائی ہے. 210 رنز تھے میرے خیال سے, اور انہوں نے بنائے کیا نام ہے 195 رنز بنا لیے. تھوڑی فائٹ نظر آئی ہے. تو میرے خیال سے اس ٹائپ کی کرکٹ ہونی چاہیے. اور جیسی لاہور کی پچیز ہے تو میرے خیال سے اس کا پورا فائدہ. 2 ہی میچ وہ کراچی جیتا ہے, دونوں میچز. شاہین نے کہا کھلاڑیوں نے بہت محنت کی لیکن بدقسمت رہے. مزید کیا کہنا تھا کل کی اس ہار پر شاہین شاہ افریدی کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ انلکی رہے, یہ کرکٹ میں ہوتا رہتا ہے. 170 160 اچھا رنز ہوتے ہیں اگر اس وکٹ پہ ہوتے ہیں. آصف کے ساتھ گئے تھے اور آصف نے ڈومیسٹک میں کافی اوپن پہ کھیلا ہے. شروع ہی اس نے کرکٹ اوپن سے کی تھی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اس کا ایک امیج رہ گیا ہے کہ آخری 2-3 اوور میں جائے گا اور ہیٹے مارے گا, ہم چاہ رہے کہ پراپر جائے اور اپنے کرکٹ کھیلے, تو اس کے لیے بھی اچھا ہوگا. بابر اعظم نے یہ بات کہی کہ کہیں نہ کہیں 5ویں بالر کی کمی فیل ہوتی ہے, لیکن اوور آل جب کمبینیشن دیکھتے ہیں تو یہی ٹھیک لگتا ہے. ان کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مس کرتے ہیں لیکن جب کمبینیشن دیکھتے ہیں پورا ٹیم کا تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ بیسٹ کمبینیشن ہے, کیونکہ ہمارے پاس 2-3 آل راؤنڈر بھی ہے. سیم بھی بولنگ کرتا ہے, آج سیم نے بھی جو ہے وہ بولنگ نہیں کی, لیکن حسین طلعت اور مچ بھی بولنگ کرتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی یوز کیا جائے. اگر آپ کے پاس 5 بالر بھی آپ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے پلانس کو, اپنے پلانس کو فالو نہیں کریں گے, تو وہ پھر بھی آپ کو اتنا ہی ہوگا. لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ پلانس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, پچ کو کیسے اسیس کرتے ہیں, کس طرح سے آپ نے ادھر بولنگ کرنی ہے, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کل اچھی بات, یہ سینس لگا مجھے بات میں کہ اگر آپ کے پاس 5 بالر بھی اچھے ہوں اور آپ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے تو پھر تو آپ نہیں جیت سکتے. 6 سال کپتانی کی ہے, بہتری آ رہی ہے بابر اعظم میں.
6 बॉलर तो यूज किए उसने, और एक 7वां बॉलर उसके पास साइम अयूब भी था। साइम अयूब से उसने बॉलिंग नहीं करवाई, विकेटें गिर रही थी तो उसके पास ये ऑप्शन शुरू में ही, जब आपने पावर प्ले में 5 आउट कर लिए तो आपको फिर इतनी ज्यादा बॉलर्स की जरूरत नहीं, लेकिन उसके पास अच्छे बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। 6 बॉलर्स ने बॉलिंग कराई और एक 7वां है, तो कभी भी किसी भी सूरत में अगर फास्ट बॉलर पिट रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। बासित भाई क्या कहेंगे? शाइन के लिए मैं बात करना चाहूंगा कि उसने बोला आसिफ अली ने ओपनिंग करी है, उस टाइम पे ओपनिंग करी है जब इतनी रिसर्च नहीं हुई थी T20 के लिए ना। हमारे यहाँ वो दूसरे नाम से होता था टूर्नामेंट, वहां उसने 100 करा था और टीम में आ गया था। इसी तरह एक सियालकोट का विकेट कीपर था, उसने 100 करा, वो टीम में आ गया। तो अब रिसर्च हो चुकी है, दुनिया ने पकड़ा हुआ है प्लेयरों को कि कौन कहाँ पे वीक है, कौन कहाँ पे स्ट्रांग है। इसी तरह आप किसी को भी ओपनर नहीं बना सकते। सही बात है। अगर मैं इस टाइम पे रनिंग करूंगा कामरान के साथ तो कामरान मुझे आसानी से हरा देगा। तो हर चीज देखनी पड़ती है, बोलना बहुत आसान होता है। शाहीन ने देखा नहीं है, पहले उसने 1-2 सीजन ना ओपन पे ही खेला है, बाद में जो अगले 5 साल वो खेला ना नंबर 5-6 पे खेला। ये भी देखना चाहिए। और जिस तरह की टेक्निक है ना, वो जल्दी पकड़े जाने वाली बात है ना। देखिए आप नंबर 3 भी भेज देते ना, फिर भी एक्सेप्टेबल था। थोड़ा बॉल 2-4 ओवर हो जाता, पुराना हो जाता, उसको टाइम मिल जाता कंडीशन को असेस करने का। यही फर्क है, यही फर्क है हमारे स्मार्ट कैप्टन बनने पे। ये डिसीजन हम ले नहीं रहे, किसी की बातों में आके आप ऐसी चीजें करेंगे ना, आप अपनी टीम का मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन खराब करेंगे। और ये चीजें हमने देखते हुए नजर आ रहे हैं। ओपनर हैं वो 7वें पे आ रहे हैं, जो पहले बात की है ब्रेक से पहले, आप देखें हैदर अली, खुशदिल शाह, आसिफ, इफ्तिखार, इनका जो बैटिंग ऑर्डर था कहां से कहां हम ले आए। आप खुद ये इन प्लेयरों ने हमें कहा कि हम लोगों को तो टेल एंडर बना दिया था। तो ये कौन पूछने वाला, कौन ज्यादती करने वाला, कौन इनको खिलाने के चक्करों में बाकी लड़कों का आपने नुकसान किया, पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान किया, कौन पूछने वाला? कोई नहीं पूछने वाला। ये बेचारे अपने घरों पे या टीम से बाहर हो गए हुए हैं, अब वेट कर रहे हैं हमारे नंबर पे हम खेलें, परफॉर्म करें, हम फिर दोबारा सिलेक्शन पैनल में आए, क्या नाम है, कंसिडर किया जाए हम लोगों को। ये तो बात है ना कि कितने लड़कों के नंबर्स डिस्टर्ब हुए इस 4-6 सालों के अंदर के उनकी क्रिकेट खराब हुई। 6 सालों में नहीं, पहले मैं आ जाता हूँ। जब इंजमाम कप्तान था तो इंजमाम या यूनुस प्लेयर बनाते थे, वो इन्होंने 6 नंबर से स्टार्ट करा है। इंजी ने भी बिल्कुल, और यूनुस ने भी। फिर वो वन डाउन जाते थे, ऊपर वन डाउन आए। फिर इंजी ने अपनी जगह दी यूनुस को, यूनुस ने अपनी जगह दी अजहर को। ये वो चीजें जो नजर आई हैं। लेकिन उसके बाद एक ओपनर नंबर 4 पे खेला है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस खराब हो गए थे, वो 4 पे आ गया। क्यों भाई? ये सारी जो रस्में ना उन्होंने डाली हैं, जो बनते बहुत अच्छे, पीछे बहुत सियासत करते हैं। मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज किया है इस चीज पे, खैर आपकी है, मेरे ख्याल से अपनी जगह बचाने के लिए ऊपर नीचे हुए हैं। और हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, जो जिस नंबर का प्लेयर है वो उसी नंबर पे। बिल्कुल ऐसा ही है। डोमेस्टिक में हम परफॉर्म करते थे ना, तो उसी नंबर के लिए कंसीडर होते थे। ऐसे ही होते थे, विकेट कीपर का नंबर होता है, शफल करते हैं, जहाँ मर्जी खिलाएं। यहाँ पे तो आजकल तो वो भी नहीं हो रहा। आप देखें वो सीमेंट बनाई हुई है वो जगह, कोई हिला नहीं सकता। आप देखें कि यूनुस भाई की जैसे बात की है, यूनुस भाई टोटली अपनी मेहनत और जो उन पे सेल्फ बिलीव, डेडिकेशन, मैं कहता हूँ कोई मैच नहीं करता उनकी मेहनत। और नंबर 6 पे सीधा नंबर 3 पे आए हैं। ये नहीं कि 4 पे आए, 5 पे, एक आधे मैच पे आ गए होंगे, लेकिन जैसे ही इंजी भाई आए, कप्तान बॉब कोच आया, उन्होंने मेरा कमबैक था, कराची में टेस्ट मैच था श्रीलंका के साथ, फैसलाबाद उन्होंने हमें पैंटा दिया, जय सूर्या ने 200 किया, सीधा 3 पे आए हैं और 100 किया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना उन्होंने कहा कि मैं 3 से नीचे जाऊंगा। टेस्ट मैचेस में आ गए थे लेटर ऑन, जैसे अजहर अली आ गया था, क्योंकि वो भी ओपन करता था, उसको 3 पे सेट करने के लिए। ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो प्लेयर्स बनाते हैं, टीम का ग्राफ ऊपर लेके जाते हैं, ना कि अपने चक्करों में टीम का ग्राफ नीचे लेके जाते हैं। ऐसे कोई है पिछले 5-6 साल से? कोई भी नहीं है। सारे अपने लिए खेलते हैं कि हमारी जगह पक्की हो, कोई हमें कोई एक्सपोज करने वाला ना हो। इवन PSL में नजर आ रहा है टॉप 3 जो होते हैं ना बैट्समैन, उनको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे कि टॉप 3 में से किसी बैट्समैन को आप 7वें नंबर पे ले गए, 6ठे नंबर पे ले गए, तो वो प्रॉब्लम होगा उसके लिए। हाँ, 4, 5, 6, 7 ये ऐसे बैटर हैं जिनको आप मुख्तलिफ औकात में ऊपर नीचे कर सकते हैं। 5 या 6 का अच्छा कोई हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, आप बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं, आपने उसे सिचुएशन के हिसाब से भेज दिया। लेकिन आप रेगुलर
اس کا کیریئر خراب کریں گے اگر آپ اس کو مختلف نمبر پہ T20 ٹیم کے لیے تو یہ مشہور ہو گیا تھا نا کہ 150 تک تو یہ بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپنرز ہی وہی ہیں نا. ہماری بالنگ اچھی تھی, ہم 160 170 پہ میچ جیت جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں صرف باسط بھائی, یونس بھائی کی میں بات بتا رہا ہوں. ہمارا کیمپ لگا تھا پاکستان ٹیم کا لاہور میں, گھاس والا پچ, گیلا, کوئی بیٹسمین باری نہیں لے رہا. عرفان نے ایک بال کیا نا, ایسے نکلا اندر سے نا, آکورڈ باؤنس ہوا, تو انہوں نے نیٹ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا وکی بھائی ذرا عرفان کو نیا بال دے, میں نے کھیلنا. اپنی پریکٹس مشکل کرتے تھے, محنت کا یہ پتا چلتا, تو پتا بھی چلتا ہمارے جیسے جونیئرز کو, یار یہ کیا چیز ہے, کیا بندہ ہے. ایسے نہیں اس نے 10,000 رنز کر لی ہیں, ٹف کنڈیشن میں ٹف پریکٹس کی ہے تو کیے ہیں, لیکن ایسے مائنڈ سیٹ نہیں ہے ہماری کرکٹ میں. لیکن یہ کب بدلا آپ کے خیال میں, اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ آسٹریلیا والے جب بھی کوئی پلیئر بناتے تھے وہ نمبر 6 سے شروع کرتے تھے, چاہے وہ اسٹیو ہو, شین واٹسن ہو, کوئی بھی ہو. کاؤنٹنگ بھی 6 پہ آیا تھا, سب 6 پر ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ بربادی, میں بربادی بولوں گا. سب سے پہلے اسٹارٹ کری مکی آرتھر نے, بابر اعظم کو اوپنر بنایا, پسند ناپسند پہ. میں نام لیتا ہوں, نمبر 2 مصباح الحق, جس نے رضوان کو بولا اوپننگ کرو. یہ 2 آدمی ہیں جنہوں نے ان دونوں کو بولا اوپننگ کرو. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا. نہیں, اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کر بھی دیا تو جب آپ کے پاس آپشن آ گئے اچھے, جب آپ کے پاس آپ کو پلیئر مل گئے, وہ کیسے 4 پہ کھیل رہے ہیں؟ جگہ کون چھوڑتا ہے؟ نہیں, جگہ چھوڑنا یہ انہیں آنے نہیں دیا, بننے نہیں دیا. گھر کی ٹیم تھوڑی ہے کہ جگہ نہیں چھوڑتے. بنائی ہوئی تھی بھائی. دیکھیں یہ چیز باسط بھائی نے بالکل اپنی جگہ. پاکستان کی اس وقت ٹیم نا اس وقت ہی اچھی بنتی تھی, کوئی وکٹ کیپر کوئی بھی ہو, رضوان ہو, وہ اوپن کرے. اس کے بعد رضوان کا کام تھا نا ایک اس چیز کو لے کے جانا, ماڈرن ڈے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا, لے کے جانا. یہاں پہ تو کام ہی سارا الٹا ہو گیا. اپرچونٹی ملی کس کو بھی ملی. مجھے ہم کہتے ہوئے آ رہے تھے نا, اسی چینل پہ ہم لوگ بیٹھتے ہوئے کہتے ہوئے آ رہے تھے, اس وقت کوئی بلیو نہیں کرتا تھا, سب یہی کہتے تھے یہ پیر نہیں چل سکتا, نہیں چل سکتا. یہ جو مینٹالٹی آ رہی ہے, یہ پاکستان کی کرکٹ کی بربادی ہے. آج ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. 22 23 یہ 2-3 سال بابر اعظم کپتان تھا, بڑی اتھارٹی اس کو رمیز راجہ نے دی تھی کہ نہیں جی کپتان ہی سب کچھ کرے گا. احسان مانی نے بھی دی تھی. ہاں, آپ اس میں چینجز نہیں کر سکے, اور رضوان اور بابر نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا. اگر 120 130 کا اسٹرائک ریٹ تھا, انہوں نے اوپر نہیں کیا. آپ پوری دنیا میں دیکھیں لوگوں کے اسٹرائک ریٹ بتدریج بہتر ہوئے. کوہلی ہمیشہ سے 140 150 پہ نہیں کھیل رہا تھا, ہمیشہ سے اگر وہ نیچے تھا 120 130. اسی طرح روہت شرما, سب نے اپنے آپ کو ٹائم کے حساب سے امپروو کیا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے پاس آپشن آ گئے نا, تب بھی انہوں نے ضد پکڑ لی کہ اپنا نمبر نہیں چھوڑیں گے. کپتان کو آپ کیسے ہٹا سکتے؟ جی باسط بھائی, رضوان کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی. میں نے کہا ضرورت نہیں, کمبینیشن اچھا بنتا تھا, ایک آل راؤنڈر آ جاتا تھا. نہیں تو جب سرفراز تھا جس نے T20 میں نمبر 1 ٹیم بنایا تھا, اس کو باہر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے رضوان کو اوپن کرا کے سرفراز کا چیپٹر کلوز کرا ہے. حقیقت یہ ہے, چاہے وہ احسان مانی ہو چاہے وسیم خان ہو. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس وقت تو بہت بڑی زیادتی تھی, بہت بڑی زیادتی ایک سیریز ہارنے پہ. جی, یا لیتے ایک چھوٹا سا کس طرح سیریز پتا ہے آپ کو؟ سری لنکا کی ڈی ٹیم آئی تھی, وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. 5 رن کی ایوریج تھی, 16 پہ لے گئے تھے. سری لنکا کی اس ٹیم کو ساری ٹیمیں فالو کر رہی ہیں اب. یا لے چھوٹا سا کمرشل بریک سے واپس آئیں گے. آج کے گیم پہ بات ہوگی, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. جی, تو بڑا زبردست مقابلہ ہے, اور سب سے پہلے چینجز کے حوالے سے ٹیم میں کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا. چیپمین ورسز کین ولیمسن یہ ہونے جا رہا ہے. شاہد صاحب وہی کان میں بتانے جا رہے ہیں. کان میں نہ بتائیں, آن ایئر بتائیں. نہیں, آج کین ولیمسن کو نہیں کھلا رہے جو اطلاعات ہیں. عمیر بن یوسف کا چانس بن رہا ہے, اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پلیئر کھیلے گا, بھائی ہنس رہے ہیں, آج اس کے نام کا قرآن نکلا ہے. عمیر بن مسعود یا شان مسعود میں سے کوئی ایک آئے گا. کین ولیمسن. شاید بھائی یہ بھی کچھ آئیڈیا کس نمبر پہ کھیلے گا؟ کس کا ایمرجنگ تو سعد کوئی کھلائیں گے یا فواد علی پہ آئیں گے؟ سعد ہی کھیلے گا. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو ریپلیسمنٹ تھی. لیکن شاید بھائی یہ بھی بتا دیں, ریپلیسمنٹ تھی, ولیمسن تو شاید بھائی یہ بھی پوچھا ہوگا کس نمبر پہ, اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک کھیلے گا کس نمبر پہ کھیلے گا. آپ کو پی ایس ایل ابھی دیکھ نہیں رہے بھائی, 3 نمبر تک تو آپ چھوڑ دیں, کسی بھی نمبر پہ کھیل نہیں. 3 نمبر تک تو نہیں آتے. فرشتے 1-2 چیزیں بتاتے, بہت زیادہ بتانے لگے تو پھر ہم بھی مسئلہ ہو جائے گا. 3 نمبر تو آپ 3 نمبر تو بلاک کریں. ٹاپ 3 آپ کہہ رہے ہیں کہ گورے, بابر اور رضوان ہے. جیسے کل پچ کھیلی نہیں, جیسے کل پچ کھیلی ہے, یہ تینوں کو سوٹ کرے گی.
یہ شان مسعود کو بھی سوٹ کرے گی. ہاں یہ سائفرٹ کو 4 نمبر لا کے شان صاحب اوپن دو کرائیں. میچز اینڈ کے ہوئے وہ بھی شان مسعود کو سوٹ کرتی وہ تھی. ڈبل پچ تھی یار, یہ بہت کل کی پچ بہت اچھی پچ تھی. یہ 129 جو بنے یہ تو انہوں نے جو بھی کھیلے اکڑ بکڑ بمبے وہ نہ ہو. لیکن میرے خیال سے اگر کین ولیمسن کھیلے گا نا پھر اوپن کرے گا وارنر کے ساتھ, ٹیم سائفرٹ شاید 4 پہ آ جائے. تو پھر آپ نبی کو بٹھائیں گے, آپ فورن پلیئر پھر نبی کیا بیٹھ نہیں سکتا. نہیں تو ایک سوال ہے میرا کہ نبی کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سائفرٹ کو بٹھا کے ساتھ سے کیپنگ کرائیں. میرے کیپر ساتھ تو ولیمسن کی جگہ ہے نا یار. ہاں ساتھ تو ولیمسن کی جگہ ہے, آپ کے پاس وہ آپشن ساتھ ایمرجنگ پلیئر ہے لیکن ولیمسن کی جگہ ریپلیسمنٹ پہ آیا تھا نا. دو آپ نے ریپلیسمنٹ لیا تھا نا اس کو. مومن کیا نام بتایا تھا آپ نے, جو چائنا مین بالر ہے مامون, اور ایک وہ فاسٹ بالر ہے. یہ ہمارے جو پیسر ہے نا, ان کو اگر ان کی لائن صحیح رہے تو سوٹ کرے گی لاہور کی پچ. ٹھیک ہے, آج کی جو پچ ہے نا آسٹریلینز کے لیے بڑی زبردست ہے, ان کو سوٹ کرے گی لاہور میں. جیسے آسٹریلین تو ایک ہی ہے نہیں, وہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا ایک ہی ہے. باؤنس وارنر کے لیے آپ دیکھیں باؤنس اور پیس ہے, وہ ایسی پچز پہ بہت سائفرٹ کا رنز بنانا ضروری ہے. سائفرٹ نے ابھی تک کچھ بھی اتنا سائفرٹ سٹارٹ لیا 1-2 بار, پچھلی میچ میں تو بہت ہی وہ پھر سلو ہو گئے تھے. آپ ویسے ولیمسن کی تو بات کر رہے ہیں, جو پاکستان کے لیے جو ڈینجرس پلیئر ہے چیپمین, وہ بھی آ گیا ہے. میں نے بولا کراچی ٹیم کی بات ہو رہی ہے. ہاں چیپمین ورسز کین ولیمسن ہوگا نہیں ہوگا, یہ تو سوال تھا. خیر یہ تو بات کر رہے ہیں. ہیڈ ٹو ہیڈ پر نظر ڈالیں تو 19 میچز ہوئے, 12 کوئٹہ جیتا ہے, 7 کراچی جیتا ہے. باسط بھائی مجھے یہ بتائیے کہ وہ 7 سے 8 ہونے جا رہا ہے یا 12-13 ہونے جا رہا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ مطلب کرکٹ وائز تو کراچی کو جیتنا چاہیے, لیکن چیپمین بھائی آ گئے ہمارے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ انہیں پاکستانی بالرز جو ہے نا ان کے لیے بہت آئیڈیل ہوتے ہیں. یہ تو ہے کہ چیپمین کا آپ نے بتایا 12 میچ خطرناک ہے. کراچی کی ٹیم میں سارے پاکستانی نہیں, ایک اوورسیز بھی ہے نبی. تو پہلے جو 5 سیزن تھے اس میں کوئٹہ زیادہ جیتتا تھا کراچی سے. آخری کے جو 4 سیزن ہیں اس میں کراچی نے برتری لی ہے, اور آخری 4 میں سے 3 میں پلے آف سے باہر ہوا ہے کوئٹہ, ایک ہی میں پلے آف میں کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جلدی سب کے فائنل اوپینین. پہلا آپ. میرے خیال سے کراچی مضبوط ٹیم ہے, جیتنا چاہیے. آل گو وتھ سپر اوور. کبھی تو ایک آنسر دے دیا کریں. بائے بائے. بہترین پریڈکشن, بہترین کوئٹہ. چلیں دیکھتے ہیں کراچی یا کوئٹہ. بس دعا یہی ہے کہ میچ ایکسائٹنگ ہو, ون سائیڈڈ مقابلہ نہ ہو. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.